नाजरीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ प्रोफेसर वारिस महमूद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम इरफान दीन फ़िक्र इकबाल की रोशनी में। नाजरीन, पिछले प्रोग्राम में हमने अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की नज़्म पीरो मुरीद से अल्लामा के पूछे गए सवालात और पीर रूमी रहमतुल्लाह अलैह के दिए गए जवाबात आपकी नज़र किए थे। चूँकि वो नज़्म मुकम्मल नहीं हुई थी, इसलिए हम इस नज़्म में पूछे गए अल्लामा के बकिया सवालात और पीर रूमी के जवाबात इस प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं। हस्ब साबिक मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुर्रहमान शाह साहब। सर खुश आमदीद। सर, पहला सवाल मुरीद हिंदी पूछते हैं आगे आज के प्रोग्राम का। अब मुसलमा में नहीं वो रंगो बू, सर्द क्यों कर हो गया इसका लहू। तो अल्लामा पूछते हैं मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह से कि मुसलमानों पे ज़वाल आ गया है, इनका जलाल और दबदबा ख़त्म हो गया है, तो क्यों हुआ है? तो सर रूमी क्या जवाब देते हैं, इस पे कुछ तबसरा फरमाएं। रूमी के जवाब से पहले एक चीज़ का कॉन्टेक्स्ट लेना बहुत ज़रूरी है सर कि असल में कुछ मिल्लत का दर्द रखने वाले लोग होते हैं जो सूदो ज़यां से बाला तर होकर मिल्लत की रहनुमाई का एहतमाम करते हैं। ठीक। पहले ये मनसब अंबिया किराम के पास था, अब उसके बाद साहिब दिल लोग होते हैं कि जो अपना जाहो जलाल भी नहीं देखते, वो मकासद इहयाए मिल्लत देखते हैं और उसकी जानिब रहनुमाई करते हैं। बिल्कुल ठीक। लेकिन हमारा बहुत बड़ा तारीख़ के अगर आप औराक खंगालें तो एक अलमिया रहा है कि हमने अपने मोहसिनीन को ही सबसे पहले मशक़ सितम बनाया। तभी मौला अली फरमा गए कि इत्ता के शर्र मन अहसनत इलैह, कि जो तेरे साथ एहसान करे, जो जिस पे एहसान करे उसके शर से भी बचो। ऐसे ही। और उसकी वाज़े मिसाल दश्ते करबला की हमारी तारीख़ है कि हमने रसूल करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आले बैत अतहार के साथ फिर अहले बैत अतहार की ख़वातीन के मामलात, बच्चों के मामलात, कितनी बड़ी एक गुस्ताखी रसूल की गई और उम्मत की तरफ से जो कलमा के पढ़ने वाले नाम नियात थे उनकी तरफ से। अब इस कॉन्टेक्स्ट के साथ ज़रा पीर रूमी का जवाब आप सुने तो समझ आएगी कि ता दिले साहिब दिले नामद बदर, जब तक किसी साहिब दिल के दिल को ये तकलीफ नहीं पहुंचाते, अल्लाह ने किसी कौम को रुसवा नहीं किया। तो असल हमारी ये वजह होती है कि खवास जो हैं लोग उनको तकलीफ देते हैं। रूमी ने ये जवाब दिया। बेशक। बल्कि आपको ये बताया जाए कि कोयटा के बारे में बहुत मशहूर ज़लज़ले भी हैं, इस किस्म के वाक़यात भी मौजूद है। कहते हैं वहाँ एक बुज़ुर्ग थे और उन्होंने अपना दामन पकड़ा हुआ था उन लोगों के मामूलात और उन चीज़ों को देखते हुए। उन्होंने कहा था कि तौबा करो, अल्लाह की जानिब रजू करो, और फिर वो कहते रहे जी कि निकल जाओ, मैं इधर करूँगा तो ये शहर इधर हो जाएगा, इधर करूँगा तो इधर हो जाएगा। तो ऐसे साहिब दिल लोग हर दौर में मौजूद रहे हैं। तुचे दानी के दरी सवारे बाशद वाली बात है कि ये बज़ाहिर नज़र तो ऐसे ही आते हैं कि जैसे आम लोग हैं, ठीक है, लेकिन इनके अंदर यानी कि खाक सारा ने जहारा बहिकारत मनगर, तुचे दानी के दरी गर्द सवारे बाशद, कि तुम्हें क्या पता कि इस गर्द के अंदर जो है कोई सवार मौजूद हो जिसका रुख वो हो। तो असल में कौमों के अंदर हजरत इकबाल ने सवाल जब किया तो मौलाना रूमी ने ये जवाब दिया है कि ये साहिब दिल लोगों का जब दर्द भर आता है और उनको तकलीफ पहुंचाई जाती है, और यही पीछे आप हिस्ट्री देखें तो अंबिया किराम के साथ भी यही हुआ। कुरान ने बार बार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लोगों ने क्या किया, लेकिन आप तो फिर रहमत का समंदर थे, फिर बड़ी हस्ती तो कोई नहीं आनी, ना कोई बेहतर हो सकती है। उनके साथ देख लें, करबला देख लें, पहले उसके बाद ये खवास जो हैं पहले अंबियात देख लें, औलिया देख लें, तो सभी के साथ यही है। और रूमी ने यही फरमाया है कि अल्लाह का जो कोई ख़ास मर्द है, ख़ास बंदा है, उसको तकलीफ़ देते हैं, ठीक है, इससे ज़वाल आता है। मेरा खुदा रुसवा न कर। सर अगर हम थोड़ा सा पीछे देखें, जैसे आपने पुराने अंबिया की बात की है, तो एक बंदे के लिए अल्लाह ने पूरी कौम को रगड़ दिया, ऐसे ही है ना। तो मौलाना के कुछ कलाम भी याद कर लेते हैं। ये कुरान की तफसीर फरमाते हैं लोग कि जी हस्त कुरान दर ज़ुबान पहलवी, मसनवी मानवी मौलवी, हस्त कुरान दर ज़ुबान पहलवी, जामी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया हुआ है। तो कुरान के जो मज़ामीन हैं वो हमें यहाँ नज़र आते हैं। तो आप फरमाते हैं कि बेअदब हरगिज़ न बाशी बा मलंग, ये मलंग जो वर्ड है ये फारसी का है,
ہم بھی استعمال کرتے ہیں. صحیح. تو رومی فرماتے ہیں کہ کسی ملنگ کے ساتھ کبھی بھی بے ادبی نہ کرنا, کہ اوست دریائے وحدت را نہنگ, اس لیے کہ دریائے وحدت کا مگرمچھ ہے وہ, دریائے کھا جائے گا تجھے کسی وقت. دریائے وحدت جس کے پاس ساری طاقتیں. ہاں بالکل ایسے ہی ہے. پھر ایک اور بات فرماتے ہیں جی جی کہ بے ادبی کرو گے تو ہوگا کیا. آپ فرماتے ہیں چون خدا ہاہد کے پردہ کثرت درد, جب اللہ چاہتا ہے کہ کسی کے پردے پھاڑ دے, میل شندر تانا ہے پاکاں زند, تو وہ غصے میں آ کے, حسد میں آ کے, بغض میں آ کے اللہ کے پاک لوگوں پہ تانا زنی کرتا ہے. من عاد لی ولیا فقد آذنت لہ فقد آذنتہ بالحرب. تو سر اپنے ماحول میں ہم کسی کا نام نہیں لینا چاہتے, ظاہر ہے آپ دیکھیں کہ جس نے گستاخیاں کی ہیں تھرو آؤٹ دی ہسٹری ہیں, اللہ نے ان کے پردے پھاڑے ہیں کہ نہیں پھاڑے؟ بے شک ایسے ہی ہے. تو مولانا نے یہی فرمایا ہے کہ تا دلے صاحب دلے نامت بدرد, جب تک کسی صاحب دل کو تکلیف نہیں دیتے ہیچ قوم میرا خدا رسوا نہ کر. تو اللہ نے کسی قوم کو رسوا نہیں کیا. اچھا, یہ مضمون علامہ نے ایک اور جگہ بھی فرمایا, بڑا ہی پیارا ہے, میں سناتا ہوں آپ کو. آپ فرماتے ہیں کہ شب رات کو پیش خدا بے گریستم زار, میں اللہ کی بارگاہ میں زار و قطار رویا. کیوں کہ مسلمانہ چرا زارن و خارن, اے اللہ مسلمان ہر جگہ پہ جوتے کھا رہے ہیں, کیوں زار ہیں, کیوں خا رہے ہیں؟ تو فرماتے ہیں ندا آمد, آواز آئی, نمی دانی کے ہی قوم, بھئی تجھے نہیں پتا اقبال کہ یہ قوم جو ہے دل دارند ولے محبوب ندارند, دل تو ان کے پاس ہیں, انہوں نے کسی محبوب کو دیا ہی نہیں ہے, کسی کو محبوب ہی نہیں رکھتے. یہ جو میرے محبوب ہیں یہ تو ان کو بھی رگڑ دیتے ہیں. بے شک ایسے بالکل زوال نہ ہے ان پہ. بے شک. تو رومی نے بھی یہی جواب دیا ہے ظاہر. ایسے سر اگلا سوال ہے, گرچہ بے رونق ہے بازار وجود, کون سے سودے میں ہے مردوں کا سود. علامہ پوچھتے ہیں کہ یہ جو بازار وجود ہے, ہمارا جسم ہے, یہ بے رونق ہے, وہی نور والی بات ہے, وہی خودی والی بیداری نہیں ہے. تو کوئی مرد کا بچہ اگر کرنا چاہتا ہے تو کیا کرے حضرت؟ وہ سرمدی دولت جو شر صدر والی ہے وہ کیسے ہاتھ آئے؟ تو سر کیا رومی بتاتے ہیں؟ پیر رومی وہی گر کی بات کرتے ہیں کہ زیر کی بفروش و حیرانی بخر. واہ واہ, کہ یہ جو زیر کی کو بیچ دے اور حیرانی خرید کسی سے, یعنی عشق لے لے, کسی سے عشق آشنا ہو جا. اور اس کے بعد زیر کی زن است, وجہ بھی بتائی کہ زیر کی جو ہے نا وہ زن و تخمین پیدا کرتی ہے, اور وہ حیرانی نظر, اور جو عشق ہے وہ نظر پیدا کرتا ہے. تو بات وہی ہے کہ عقل کی حد تک آپ رہیں گے تو وہی بات ہے, کبھی بھی نار نمرود کے اندر عشق ابراہیم نہ اترتا. ٹھیک ہے, اگر وہ بے خطر آتش نمرود میں کود کے آ گیا ہے تو عقل ابھی ماہوائے تماشے لبے بام ابھی وہاں پہ کھڑی سوچ رہی ہے. تو یہ فیصلہ عشق کی بنیاد پہ تھا. تو یہی بات ہے کہ اصل میں جو عقل ہے وہ زن و تخمین کی طرف لے کے جاتی ہے, اور عشق اقدام اور معرفت کی طرف لے کے جاتا ہے. بالکل ایسے. سر خواجہ صاحب نے ایک کلام فرمایا, میں 2-3 صوفیوں کے, چونکہ علامہ خود بہت بڑے صوفی ہیں, مولانا روم جو ان کے استاد ہیں جن سے حضرت کو فیض ہے, وہ صوفیوں کے سردار ہیں, بہت بڑی ہستی ہیں. راز مانا مرشد رومی کشود, فکر من بر آستاں در سجود. ایسے سبحان اللہ. تو خواجہ صاحب نے ایک کلام فرمایا, وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو حیرانی ہے, اس کو لفظ استعمال فرماتے ہیں تحیر. وہ فرماتے ہیں کہ یہ عشق کی ایک سٹیج ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے جی, جس میں انسان پہ ایک خاص حالت طاری ہوتی ہے. صحیح. ٹھیک ہے, تو واصل ہوتا ہے اس میں. تو آپ فرماتے ہیں کہ جو جتنا زیادہ متحیر ہے وہ اتنا بڑا درویش ہے. اچھا, اسی کلام کو اگر آپ جو پرانے ہمارے بزرگ ہیں تو حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام میں دیکھیں تو آپ نے بھی لکھا, آپ فرماتے ہیں کہ سالوں سال بری درگاہ مجاور بودم, میں اللہ کی اس بارگاہ میں ایک مجاور کی طرح رہا ہوں. وعاقبت حیرت دیدم, اور آخر میں نے کیا دیکھا ہے؟ حیرت. و نصیب من جز حیرت نعمت. فرماتے ہیں آخر جو مجھے چیز ملی ہے اس میں وہ یہی حیرت یا حیرانی یا تحیر ملا ہے. دیکھیے پروفیسر صاحب, اس کی ایک وجہ ہے, کیونکہ عام ظاہر بھی نگاہیں ایک گل و لالہ سے کلام نہیں کر سکتی.
لیکن جس پہ معرفت جتنی زیادہ کھلتی ہے ہر چیز میں اس کا جلوہ اور وہ چیز نظر آتی ہے تو حیرانی تو آئے گی. ایسے ہی اس کا ایک منطقی نتیجہ ہے. سر وہ برداشت ہی نہیں ہوتا نا, ایک حالت طاری ہو جاتی ہے. اللہ کا نور جب کھلتا ہے, معاملہ شرح صدر ہوتی ہے. یا جیسے ہم نے وہ سورہ یوسف کی آیت 108 پڑھی ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ میں بھی صاحب بصیرت ہوں اور میری تباہ کرنے والے بھی صاحب بصیرت ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جب ایک حالت ہوتی اور وہ معاملہ جڑتا تو صحابہ کو بھی پتہ چل جاتا ہے, ایک دوسرے کو منع کرتے کہ بھئی اب نہیں بولنا, سرکار پہ وہی اتر رہی ہے. تو ایک حالت ہو جاتی ہے. اچھا, علامہ کے پروگرام میں بیٹھے تو ایک پرنسپل ہیں, عارفہ کچھ ان کا نام ہے, شاید لاہور کی ہیں, چھوٹے چھوٹے بال ہیں ان کے. تو ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب سے انہوں نے ایک انٹرویو کیا, میں نے ٹی وی پہ وہ سنا. عارفہ سید صاحب. عارفہ سید صاحب, بالکل بالکل. تو وہ اقبال ڈے پہ انہوں نے انٹرویو کیا, تو ڈاکٹر صاحب کو کہتی ہیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں, آپ نے تو علامہ کو دیکھا ہے, ظاہر ہے سب سے زیادہ دیکھا, بیٹے جو ہیں ان کے, تو کوئی خاص بات بتائیں. تو ڈاکٹر صاحب بڑے پڑھے لکھے آدمی تھے, لیکن یہ جو علاقہ ہے اس سے بہت دور تھے. ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ ابا جی کو نا کھانسی کا ایک دورہ پڑتا تھا, صحیح, لیکن کبھی کبھی اس میں وہ کھانستے تھے. پھر فرماتے ہیں کہ جی کبھی کبھی ایک ان کو اور دورہ پڑتا تو اس میں کھانسی نہیں ہوتی تھی, آپ مولانا روم سے باتیں کرتے تھے. اچھا, تو یہ نہیں مجھے پتا کہ یہ کیا تھا. ٹھیک ہے, تو وہ سراج اورنگ آبادی نے فرمایا نا کہ خبر تحیر عشق سن, نہ جنوں رہا نہ پری رہی. تو یہ ایک حالت ہے جس کو ہمارے صوفیاء نے لکھا ہے, اور میرے خیال میں یہ کیفیت ہی ہے. ہاں, ایک کیفیت ہے, کیفیت ہے, لفظوں کے قالب ایسے ہی قاصر ہیں اس چیز کو بیان کرنے سے. وہی جانتا ہے, ہم لوگ تو یہ پڑھنے لوگ والے کے لوگ ہیں, نہ شناسی تا نہ چشی والی بات ہے. بالکل ایسے, بالکل ایسے. ڈاکٹر صاحب اگلا سوال علامہ پوچھتے ہیں, اے شریک مستی خاصان بدر, میں نہیں سمجھا حدیث جبر و قدر. فرماتے ہیں کہ اے رومی, آپ کو اہل بدر جیسی مستی جو ہے وہ ملی ہوئی ہے. تو مجھے آج تک یہ مسئلہ جبر و قدر جو ہے یہ نہیں سمجھ آیا, تو یہ تو فرمائیں یہ کیسے ہے. تو سر حضرت نے جو جواب دیا ہے وہ پڑھیں بھی اور ذرا ایکسپلین بھی. لیکن اس سوال کو ذرا پیچھے لنک بھی کر دینا کہ یہ جو خاصان بدر جیسی مستی ہے نا, یہ جو اوپر ہم ابھی کر کے آ گئے ہیں کہ زیر کی بفروش حیرانی بخار, ایسے کہ یہ بدر کے میدان میں جو 313 اور صحیح مسلم کی روایت کے مطابق 319 کے مقابلے میں جو 1000 کا ڈیجٹ ہے, جی اب یہ دیکھا جائے تو زیر کی یہاں پہ فروش واقعی, جہاں پہ عقل جو ہے وہ تو دنگ ہے, ایسی جگہوں پہ جاتی نہیں ہے, جاتی نہیں ہے. ایسے ہی ہے. تو یہ تو سارے مارکے جو ہیں یہ بیسیکلی حیرانی نظر, یہ وہی چیزیں آ رہی ہیں جو عشق کی بنیاد پہ. بالکل ایسے. تو اصل میں یہ ان کو ایک دوسرے کے ساتھ پرویا ہے پورا, پیر و مرید کے ساتھ. جی جی. تو اب یہ آپ بتا رہے ہیں کہ خاصان بدر جیسی مستی, یعنی وہ معرفت آپ کو عطا ہوئی ہے, آپ بھی عشق پہ جو ہے وہ سوار ہے. جی جی جی. تو مجھے یہ جبر و قدر تو بتائیں یہ کیا ہے. اب اس کا جواب پیر رومی نے دیا کہ بال بازاں سوئے سلطان برد, بال زاغارا بگورستان برد. ایسے ہی کہ یہ جو پر ہے نا, یہ بازوں کے بھی اگتے ہیں, سلطان کی طرف لے جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف. لیکن یہی پر اسباب تو اس کے پاس ہیں, لیکن ہم دیکھتے ہیں کووں کو تو وہ تو گورستان میں, قبرستان میں نظر آتے ہیں. ایسے ہی. اب یہ جبر و قدر, یہ دو نظریے یہ انتہائی اہم ہیں پہلے سے بھی, اور ہمارے بنیادی جو عقائد سبا ہیں, عقائد کے لحاظ سے ایمان مفصل کا بھی حصہ ہیں, تو وہ اس کے اندر چیزیں آتی ہیں کہ جبر و قدر. جبر کا یہ ہے کہ انسان کیا مجبور محض ہے, اور قدر سے مراد ہے کیا وہ قادر مطلق ہے اپنے معاملات کے اندر. اصل بات جو ہے وہ کیا ہے کہ کچھ اسباب جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں اس پہ انسان کو قدرت دی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اس کے جو نتائج ہیں وہ نتائج اللہ نے اپنے پاس رکھے ہیں, اس پہ بندہ قادر نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اللہ جل مجدہ نے ایک قانون فطرت بنایا ہے اور ایک قانون قدرت بنایا ہے. صحیح. قانون فطرت نیچرل لاز کے تحت تو وہ ساری چیزیں ایسے ہی چل رہی ہیں جو اسباب چلتے ہیں, لیکن جو قانون قدرت ہوتا ہے اللہ خود ان اسباب کا محتاج نہیں ہے. ماں باپ کے بغیر بھی وہ اولاد کو لے آتا ہے, اور لوگوں کے پاس ماں باپ میاں بیوی ہونے کے باوجود آگے آپ دیکھیں اولاد نہیں ہوتی.
تو یہ جو جبر و قدر کا نظریہ ہے اس پہ بہت سارے فرقے بھی بن گئے تھے، جیسے یونانی فلسفے کو منتقل کیا گیا تو معتزلہ، مرجیہ، اسی طرح جبریہ، قدریہ، بہت سارے، تقریباً 67 کے قریب حضرت داتا علی اجویری نے بھی ذکر کی ہے۔ تو اب یہ جبر و قدر جو ہے، اور اس دور کا ہی نہیں ہے، آج بھی فری ول کے نام کے ساتھ پیجز چل رہے ہیں اور لوگوں کے اندر یہ معاملہ ہے۔ تو اصل میں ہے پیر رومی سے یہ کہلوایا جا رہا ہے کہ اللہ نے تمہیں عقل دی ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں فہم دیا ہے، ادراک دیا ہے، اور اس کے بعد تمہیں چاہیے یہ کہ ان بالوں کو جیسے اپنے پروں کو استعمال کر کے، جو شاہین ہے وہ تو بادشاہ تک پہنچتا ہے، اور انہی اسباب کو استعمال کر کے جو قوا ہے وہ گورستان میں جاتا ہے، کہ تو حقیقت میں بندہ مومن بن اور ان چیزوں کو بروئے کار لے کر اللہ کی معرفت اور اصل من کے اندر اپنی معرفت کو پیدا کر۔ قرآن میں جو ہم جیسے عام لوگ ہیں وہ پھنس کے رہ جاتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی، اس میں دونوں اطراف جو آیات ہیں نا وہ نظر آتی ہیں، اس لیے کچھ ایک طرف ہو جاتے ہیں، کچھ دوسری طرف، جیسے لہا ما کسبت ولیہا ما اکتسبت، ہر جان کے لیے وہی ہے جو اس نے کمائی کی۔ کہیں پہ اللہ نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ کا فضل ہے جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ تو ہمیں جو سمجھ آئی ہے نا، یا جو ہمارے اسلاف کا اور یہ خواص کا جو طریقہ ہے وہ یہی بتاتے ہیں جو آپ فرما رہے ہیں کہ کچھ چیزیں ہیں جہاں پہ آپ کر سکتے ہو اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جہاں پہ آپ کا اختیار نہیں، جیسے موت ہے، بالکل ایسے، ٹھیک ہے جی، موت ہے، بیماریاں آ جاتی ہیں، رزق کے معاملات ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اصل جو تعلیم اس میں ہے وہ یہی ہے کہ آپ مجبور نہیں ہیں، بالکل ہم یہاں پہ اگر مجبور ہیں تو پھر اللہ نے کس چیز کا حساب کتاب یعنی آپ فری ہیں، لیکن یہ ایبسلیوٹ فریڈم نہیں ہے، کنٹرولڈ فریڈم ہے آپ کی۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے، ہمارے صوفیہ کا یہی جو فرمان ہے۔ تو یہ ایک کلام بڑا پیارا ہے، میں آپ کو سناتا ہوں، اس میں مجھے بڑی اچھی سمجھ آئی۔ وہ کسی نے کہا ہے کہ یہ تو اپنا اپنا ہے حوصلہ، یہ تو اپنی اپنی اڑان ہے، کوئی اڑ کے رہ گیا بام تک، کوئی کہکشاں سے گزر گیا۔ تو کوشش ہے، تو اس میں جو جتنا کر سکتا ہے وہ کرنا چاہیے۔ سر اگلا سوال جو ہم لے رہے ہیں جی جی وہ ہے مرید ہندی یعنی علامہ صاحب کہتے ہیں کہ تو یہ کہتا ہے کہ دل کی کر تلاش، جی، اپنے حضرت سے کہہ رہے ہیں رومی رحمۃ اللہ علیہ سے، کہ آپ فرماتے ہیں کہ دل کو تلاش کرو، صحیح ہے، طالب دل باش و در پیکار باش، دل کا طالب بن اور اپنی لڑائی میں اپنی کوشش میں چلتا رہے۔ یہ جو میرا دل ہے میرے سینے میں ہے، دل تو میرے پاس ہے، میرا جوہر میرے آئینے میں ہے، آپ کس دل کی بات کرتے ہیں؟ تو سر علامہ کو کیا جواب دیا ہے پیر رومی نے، اور اس پہ ذرا تبصرہ فرمائیں۔ جیسے مرید ہندی سمجھ رہا ہے نا، مولانا رومی نے آگے پھر اسی طرح کہا ہے کہ یہ تمہاری مس کنسپشن ہے۔ ہاں ایسے وہ بتا رہے ہیں کہ تو ہمیں گوئی کے مراد دل نیز است، ہاں تم یہی کہہ رہے ہو کہ میرے پاس بھی دل ہے، دل فراز عرش باشد نے بپست۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ دل تو عرش کی اونچائی والا ہے، اونچائی والا ہے، عرش ہے اللہ قلب کا، المومن، ہاں عرش اللہ تعالی، عرش اللہ، پست نہیں ہے یہ، پست نہیں ہے۔ جی، تو دل خدرا دل پنداشتی، تو اپنے دل کو دل سمجھتا ہے، جستجوے اہل دل بگذاشتی، اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں اہل دل کی تو نے اسی لیے جستجو ہی چھوڑ دیا کہ میرے پاس دل ہے۔ تو اصل میں اس کے اندر یہی بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو گوشت پوست کا یہ ایک باڈی آرگن ہے نا، یہ وہ دل نہیں ہے، ٹھیک، اصل میں دل وہ دل ہے کہ جسے معرفت نصیب ہو، اور وہ جب معرفت نصیب ہوتی ہے کہ وہ بندہ خاکی ہوتا ہے لیکن اسرار عرشی اس کے اوپر اترتے ہیں، بالکل ایسے، پھر اس کے دل کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے۔ تو تم یہ جو اپنی پسلیوں کے اندر دل ہے اس کو دل نہ کہو، اصل میں دل وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی معرفت لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا قرب پاتا ہے، پھر اپنے کشف اور کرامات اور ان چیزوں کے انشراح کے بعد اس کی تاثیر پیدا ہوتی ہے اور وہ پھر نظر آتی ہے، بالکل ایسے، پھر وہ نظر آتی ہے کہ ایک بندے کو سوز و گداز سے لوگوں کو سمجھ آتی ہے۔ ایک جگہ فرماتے ہیں چمی پرسی میان سینہ دل چیست، کیا پوچھتے ہو میرے سے کہ یہ سینے میں دل کیا ہوتا ہے؟ خرد چوں سوز پیدا کرد دل شد، مانتے ہیں جب عقل سوز پیدا کرتی ہے نا اس میں سینے میں تو دل ہو جاتا ہے، دل ہو جاتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں دل از ذوق تپش دل بود، جو دل ہے یہ ذوق تپش سے دل بنتا ہے، چوں یکدم از تپش افتاد گل شد، مانتے ہیں اس تپش سے جب ایک لمحے کے لیے بھی یہ نکل جاتا ہے تو یہ مٹی ہے، یہ مٹی ہے، بالکل اسی چیز کو یہاں بھی ڈینائی کیا جا رہا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ جو تو اپنے اندر سمجھ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو ہمیں گوئی کے مراد دل نہیں، یہ وہ نہیں ہے، یہ دل نہیں ہے۔ تو اصل میں وہ ہے جو تپش اور وہ جو عرش کے ساتھ جس کا کنیکشن ہوتا ہے اور سوز پیدا ہوتا ہے۔
بالکل ایسے ہے. اور پھر سوز جب پیدا ہوتا ہے تو لوگوں کو بھی سمجھ آ جاتی ہے. ایسے ہی ہے. خواص کی صحبت میں آپ جائیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے. کسی کا میں نے ایک کلام پڑھا کہ کسی بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ والوں کی پہچان کیا ہے, تو ایک تو وہ حدیث شریف میں ہے کہ مرد مومن کی یا اللہ والوں کی نشانی یہ ہے کہ آپ جب انہیں دیکھیں تو آپ کو اللہ یاد آ جائے. بے شک. ٹھیک ہے, یہ پہچان ہے نا. ایسے ہی. تو ایک بزرگوں کا اس پہ کلام ہر ایک نے اپنے اپنے انداز میں سمجھا. تو وہ فرماتے ہیں کہ عام لوگ جو ہیں وہ اندھوں کی مثل ہیں. صحیح ہے. ان کو پتہ نہیں چلتا کہ اصل کون ہے اور نقل کون ہے. صحیح. تو آپ فرماتے ہیں کہ اگر اندھے کو باہر کہیں ایسی جگہ پہ آپ بٹھائیں جہاں سورج کی گرمی اس کو پہنچے. صحیح. تو جب سورج نکلے گا تو اس کو پتہ چل جائے گا. دیکھتا نہیں ہے لیکن وہ کہے گا سورج نکل آیا. صحیح. تو فرمانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جب کسی خاص کے پاس, پاک کے پاس بیٹھے گا تو وہ اپنے اندر ایک تبدیلی محسوس کرے گا. اس کا دل کہے گا کہ یہاں پہ کوئی بات ہے, اللہ یاد آ جائے گا. اور اگر کوئی عام ہے تو اس پہ کوئی اثر نہیں ہوگا. بالکل ایسے. تو بس یہی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کے اندر, جیسے وہ ہے نا آج کل تو یہ سینسرز اور ان کے ذریعے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کیا کیفیت ہے, تو وہ انسان کی جو قوا ہیں وہ خود بخود سے ان کو ادراک ہوتا ہے. بلکہ بظاہر زندگی کے علاوہ بہت ساری ایسی بھی چیزیں ہیں, حضرت اقبال کے اپنے کلام کے اندر بھی موجود ہیں کہ ایسے لیٹے ہوئے بھی اصحاب قبر کے پاس جب آپ جاتے ہیں تو وہاں بھی یہ کیفیات آپ کو محسوس ہوتی ہیں. بالکل ہے, بالکل ہے. تو جان نکلتی نہیں مرگے بدن سے, ایسے ہی نکتہ سیکھا ہے یہ میں نے بول حسن سے کہ جان نکلتی نہیں مرگے بدن سے. تو یہی بات ہے, یہ جو تاثیر ہے اور یہ جو قوا ہیں ان کے اثرات موجود ہوتے ہیں. من نمی دانم چے افسومی کند, فرماتے ہیں میں کیا بیان کروں, من چے گوئم کیا بیان کروں کہ وہ کیسا جادو کرتے ہیں. روح را در تن دگر گومے کند, وہ تو میری روح کو ہی کوئی دگر گوں کر دیتے ہیں اندر. تو باہر والوں کو بھی پتہ چل جاتا ہے. ایک اور کلام میں نے دیکھا کہ کسی نے پوچھا جی کیا پہچان ہے, اللہ والوں کی کیا پہچان. مجھے نہیں پتہ چلا, میں بہت سارے لوگوں کے پاس گیا ہوں. تو آپ نے فرمایا تو نے لکڑی کا ڈنڈا پکڑ لیا ہوگا, بجلی والی تار کو ہاتھ لگاتا تجھے کرنٹ لگتا. صحیح ہے. فرمایا کوئی شر صدر والا ہوتا تو تیرے تک بات پہنچ جاتی. صحیح. تو وہ لکڑی والے کے پاس گیا جس کے اندر ہے کو نہیں, وہ بن کے بیٹھ گیا کہیں پہ. بالکل. تو وہ تو اپنی روزی روٹی کے چکر میں ہے, ایسے تجھے کیسے پتہ چلے. بلکہ ایک اقبال کی کلام ہے کہ جب ایسے عارفوں کے پاس تمہیں تھوڑی خوشبو محسوس ہو نا تو سینہ بکش آئے کہ اپنے سینے کو کھول کے بیٹھ. زی یک کاہش غم 100 سال امیرت, کہ ان کی کوئی ایک ایسی نکلتی ہے کہ بندے کے 100 سالہ درد جو ہے نا وہ سارے کے سارے ختم ہو جاتے ہیں. ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. تو وہ فیض رساں چیزیں ہوتی ہیں. اور بلکہ اس پہ مصر میں ہم گئے تو وہاں مفتی علی جمعہ صاحب ہیں, مفتی دیار مصر. تو ان کو ہم نے بتایا کہ ہم حضرت عامر بن عطا اللہ سکندری کے پاس گئے ہیں قاہرہ میں. تو انہوں نے وہاں پہ ایک سوال پوچھا, کہتے ہیں کہ کیا وہاں پہ آپ نے سانس لیے. اللہ اکبر. تو میں نے پوچھا دوست سے کہ کیا مراد لے رہے ہیں, تو انہوں نے کہا جی یہ بتا رہے ہیں کہ اصل میں جب اولیاء کرام کے پاس جاؤ تو وہاں تھوڑے بڑے سانس لیا کرو. وہاں ان کی صحبت میں بیٹھے ہوئے جو سانس لیے جاتے ہیں نا اس فضا کے اندر, اس کے اندر بھی وہ تاثیر ہوتی ہے جو آپ کے من کے غموں کو دھوتی ہے اور آپ کے اندر کے قوا کو جلا بخشتی ہے. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین, نیک لوگوں پہ اللہ کی رحمت زیادہ ہے. مولانا کا ایک مصرع اس پہ کر کے تو ہم آگے چلتے ہیں, وقفے کے لیے کہہ رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ یک عنایت بے از 100 گنا اجتہاد. فرماتے ہیں عنایت کی جو ایک نظر ہے کسی کی وہ آپ کی سینکڑوں کوششوں سے بہتر ہے جو آپ اکیلے کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اگلا سوال علامہ پوچھ رہے ہیں. فرماتے ہیں ہے زمانے کا تقاضا انجمن. فرماتے ہیں دنیا کا تقاضا یہ ہے کہ لوگوں میں رہوں, انجمن میں رہوں, اور بے خلوت نہیں سوز سخن. لیکن خلوت کے بغیر بات میں میری دعا میں وہ سوز نہیں آتا, میرا تعلق نہیں بنتا. تو حضور یہ فرمائے میں کیا کروں, لوگوں میں رہوں, الگ ہو جاؤں. سر رومی کیا جواب دیتے؟ پیر رومی اس چیز کے بارے بتاتے ہیں کہ خلوت از اغیار باید نیز یار. واہ, کہ خلوت غیروں سے ہوتی ہے, یاروں سے نہیں ہوتی. یاروں سے نہیں ہوتی. پوستیں بہرے دے آمد نئے بہار. پوستین جو ہے وہ موسم سرما کے لیے ہوتی ہے, بہار میں کون اوڑھتا ہے اس کو؟ بہار میں کون اوڑھتا ہے. ٹھیک ہے. تو اصل بنیاد یہ ہے کہ
اس کے اندر دو چیزیں اب بالکل متفرق ہیں کہ زمانہ تو انجمن کے اندر سارا کہتا ہے، سوشل نیٹ ورکنگ ہو، فلاں ہو، اس طرح کی باتیں ہیں، اور بے خلوت نہیں سوزے سخن، اور سخن کے سوز کے لیے ہمیں خلوت چاہیے. ٹھیک ہے. تو اصل میں بیلنس ایک پیدا کر رہے ہیں ان چیزوں کا. اگر پیچھے ہم کانٹیکس دیکھیں نا، کچھ سوالات گزرے ہیں کہ آل کلیسا کا جو انداز ہے وہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے، انہی سوالات و جوابات میں جو ہم نے سکپ کیے ہیں، اور جو رسول کریم نے ہمیں طریقہ سکھایا ہے وہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے. تو اس میں انہی چیزوں میں بیلنس کیا جا رہا ہے کہ جن کی صحبت تمہارے اندر تبدیلی پیدا کرے، صحبت ہم نشین درمن اثر کر، سادی کے الفاظ کے اندر، کہ جس کا اثر تمہارے اوپر ہو، ٹھیک ہے. ورنہ تو انسان خاک اور اسی انداز کے اندر ہے، لیکن جب عارف کے قریب پہنچتا ہے تو اس سے وہ چیزیں منعکس ہوتی ہیں جو اللہ کا قرب عطا کرتی ہیں. اور اچھی صحبت اختیار کرنے کی ترغیب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی عطا فرمائی ہے. تو اس لیے آپ کا جو جواب ہے وہ یہی ہے کہ خلوت از اغیار باید، کہ جو تمہیں صراط مستقیم سے ڈیویٹ کرتے ہیں نا، ان سے، نفس پرست ہیں، ان سے تمہیں خلوت کا تجھے بھی برائیوں پہ لگا دیں گے، ان سے بچ. لیکن نیز یار، جن کی صحبت میں بیٹھ کے تمہیں سوز صدیقی ملتا ہو، جس کے ساتھ تمہیں جو ہے وہ بوئے اسد اللہ ہی تم سے آتی ہو، ان لوگوں کا تو قرب تمہیں اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، جیسے صحابہ آتے پروانوں کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بالکل شمع کے پاس بے شک جھوک تر جھوک آتے، جو کام پہ گیا وہ سیدھا گھر نہیں جاتا، وہاں آتا آقا کریم کی بارگاہ میں. اور اسی طرح آج میرے خیال میں یہ بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے کہ ہم اس صحبت اپنے بچوں کی تربیت کے لیے اس چیز کو بھی ایک مقام دیں کہ انہیں کم از کم جو صاحب سوز ہیں ان کی صحبت اور ان کے قرب کے اندر لے کے آئیں، تاکہ وہ تاثیر اور وہ اثرات اور وہ واردات قلبی اور وہ چیزیں ان کی بچپن کے اندر ہی ایک بنیاد کے طور پہ یہ چیزیں اس کے اوپر ان کی شخصیت کی تعمیر اور استوار ہو وہ بلڈنگ. اچھا سر، ایک اور سوال میرے ذہن میں آ گیا، بالکل اس سے ریلیٹڈ ہے، کہ حضرت نے فرمایا کہ اغیار میں نہیں بیٹھنا، خواص میں بیٹھو. تو جب ہم کہیں بیٹھتے ہیں تو بات چیت تو ہوتی ہے، پھر لوگوں میں بیٹھیں گے تو باتیں کریں گے. ابھی بھی دیکھ لیں چھوٹے بڑے جہاں بیٹھتے ہیں تو انہوں نے شور شروع کیا ہوتا ہے. تو خواص کی جو گفتگو ہے اس میں ظاہر ہے ان کا ایک اپنا مقام ہے، ایک رنگ ہے، انہوں نے اپنی منازل طے کی ہیں، عام لوگ تو نہیں ہیں. تو وہاں پہ جو اپنی کسی کی ایک حالت ہے، کوئی بھی ہے، کیا وہ اس کا تذکرہ کرتے ہیں یا کرنا چاہیے یا اس کو چھپانا چاہیے؟ دیکھیں، جب خواص کے سامنے آپ اس انداز میں ایک چیز کا تذکرہ کرتے ہیں کہ تاکہ میرے جو حجابات ہیں نا مزید آگے راستے میں وہ سرک جائیں، اور ان کی ہدایت اور رہنمائی کے ساتھ مجھے مزید وہ قرب، یعنی صاحب سوز کے سامنے یہ بات کرنی چاہیے. اور سیدھی بات آپ کو بتاؤں کہ جنہیں کچھ یہ لت لگی ہوتی ہے نا معرفت کی، وہ پھر ہر عام آدمی کے سامنے پھٹتے بھی نہیں ہیں. ایسے ہی ہے، انہیں بھی اللہ معرفت اور وہ شناسائی اتنی دیتا ہے، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. انہیں پتہ ہے ہمارے اہل ذکر کون سے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، ان سے پوچھ لیتے ہیں، ان سے پوچھ لیتے ہیں. وہ ہر ایرے غیرے اور ظاہر بھی اور ظاہری علوم ان لوگوں کے سامنے نہیں کرتے، اسی کے سامنے اپنا دل اور حال ایک دل تو ہو گیا ہوتے کہ ہیں. یہ سوال وغیرہ پوچھنا، پوچھ سکتے ہیں. باقی جو مین میرا سوال تھا یہ تو کر سکتے ہیں، ضرورت کے لیے ظاہر ہے بندے کا حق ہوتا ہے. دوسرا تھا کہ کسی کی اپنی جو واردات قلبی ہیں تو کیا وہ ان کا اظہار کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ یا نہیں کرتے؟ واردات قلبی میرے خیال میں جس کو آپ اپنا مرشد متعین کریں، کیونکہ جیسے توحید کے اندر بہت ساری چیزوں کا شرک ہوتا ہے، اس راہ کے اندر بھی یہی ہے کہ ایک سالک کو جہاں سے اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک حصہ رکھا ہوتا ہے وہ وہاں سے ہی اپنی وہاں سے ہی اپنی باقیوں کے ہدایت سامنے اور نہ چیزیں کرے. کرے. اچھا، مولانا نے ایک بڑا مزے کا اس پہ کلام لکھا ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو تذکرہ ہے اگر کہیں کرنا پڑ ہی جائے تو آپ فرماتے ہیں کہ خوش تران باشد کے سر دل برا، بہتر یہ ہوتا ہے اپنا نام نہیں لینا، بہتر یہ ہے کہ محبوب کا راز جو آپ نے پایا ہے گفتہ آیت در حدیث دیگراں کسی اور کا نام لے کے بیان کر دیا، منسوب کر دیا جائے. پھر بے شک بات ایسی ہے، اس کے اندر بھی یعنی کہ سر جو ہے نا اس کو ترجیح دی، اس کو چھپانا ہے، کیونکہ حدیث شریف میں ہے من کتم سرہ بلغ مرادہ، جس نے اپنا راز چھپایا وہ منزل کو بہت جلدی پہنچا. ایسے سر دوسرا سوال ادھر علامہ پوچھ رہے ہیں، ہند میں اب نور ہے باقی نہ سوز، پریشان ہے.
اہل دل اس دیس میں ہیں تیرا روز. تیرا روز, تیرا سیاہ کو کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ان کے اوپر تو اندھیرے چھائے ہوئے ہیں, پریشان ہیں. تو ہند میں کوئی بندہ ہی نہیں نظر آتا, کہیں کیا کریں؟ تو سر رومی کیا جواب دیتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ؟ آپ اس چیز کا جواب یہ دیتے ہیں کہ کار مرداں روشنی و گرمی است, کہ جو مرد ہیں نا ان کا کام کیا ہے؟ روشنی پھیلانا. روشن ہیں اور گرم ہیں. گرم ہے. کار دونا ہیلا و بے شرمی است. بالکل ایسے. کم ظرف جو ہیں ان کا کام ہے ہیلے کرنا, بہانے کرنا. بہانے کرنا. یہ کم ظرفوں اور بے شرموں کا کام ہے. بالکل ایسے. اللہ والے ہیں, گرم ہیں اور روشن ہیں. گرمی پھیلاتے ہیں, روشنی پھیلاتے ہیں. ہم نے تو دل جلا کر سرے رکھ دیا. اب جس کے جی میں آئے روشنی پائے والی بات ہے. تو مقصد یہ ہے جی کہ ایک اور جگہ پہ حضرت اقبال نے خود ہی کہا ہے نا کہ ہوا گو تم دو تیز ہے لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے. وہی بات ہے, جو عارف لوگ ہوتے ہیں وہ اپنا کام جاری رکھتے ہیں. بالکل ایسے. شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی شمع جلائے جانا. تو کم از کم ان لوگوں کی طرح نہیں ہیں کہ جو شکوے کر رہے ہیں, جو شکایت کے انبار لگا رہے ہیں یا بہانے کر رہے ہیں, بلکہ اہل دل جو ہے نا وہ اپنا چراغ جلاتے ہیں اور روشنی پھیلاتے ہیں. کار مرداں روشنی و گرمی, اور لوگوں کے اندر تحریک بھی پیدا کرتے ہیں اور انہیں انسپائر بھی کرتے ہیں کہ وہ خیر کرنا کی چاہوں طرف گا جائیں. کہ بیسک جو علامہ فرمانا چاہ رہے ہیں جی جی وہ یہ ہے کہ لوگ موجود ہیں, اسی لیے ہم کہتے ہیں نا کہ چلا ان کے راستے پہ, اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پر تیرا انعام ہے. بالکل. 4 طبقات میں صالحین واضح. ٹھیک ہو گیا. تو حضرت پہ خود بھی ایک ٹائم آیا علامہ صاحب پہ جو آج پوچھ رہے ہیں, تو کیا پھر ایک وقت آیا تو پھر فرماتے ہیں کہ کس از مقام و راہ آگاہ نیست, کسی کو راستے اور مقام کا کوئی پتہ نہیں ہے. جز نوائے من چراغ راہ نیست, میری آواز کے علاوہ کوئی چراغ راہ بھی نہیں ہے, آؤ دکھاؤں تمہیں راستہ. پھر فرماتے ہیں ازاں نارے کہ دارم داغ داغم, وہ آگ جو میں رکھتا ہوں اپنے سینے میں تو اس سے داغ داغ ہو گیا ہوں. شب خود را بے افروز از چراغم, اے اندھیری راتوں والو اپنی راتیں میرے چراغ سے روشن کر لو. ایسے ہی ہے. اور علامہ کے استاد نے کیا خوب فرمایا, آپ فرماتے ہیں کہ سینہ پر آتش مرا چوں من کے لست, فرماتے ہیں میرا سینہ جو ہے وہ آگ کی انگیٹھی کی طرح ہو گیا ہے, آگ ہی آگ ہے. سوزے دروں سے کشت کامل گشت وقت منجل است, کہتے ہیں کھیتی پک گئی ہے, اب درانتی کا وقت ہے. اب درانتی کا وقت ہے. تو وہی دیگر دانائے راز آیت کے نایت والی بات ہے. جی سر. تو یہ لوگ ہوتے ہیں. بے شک ایسے. میں شبم نہ شب پرستم, مولانا فرماتے ہیں کہ نہ میں شب ہوں نہ میں نہ شب پرست ہوں, نہ شبم نہ شب پرستم, کہ حدیث خواب گوئم, میں کوئی رات کی بات نہیں کرتا, کسی خواب کی بات نہیں کرتا. ہما آفتاب بینم ہما آفتاب گوئم, اس آفتاب حقیقی کو مراقبے میں دیکھتا ہوں, اس لیے اسی کی بات کرتا ہوں. اسی کی بات کرتا ہوں, اس سے ہٹ کے کوئی اور موضوع کوئی اور بات نہیں کرتا. در بشر روپوش گشت است آفتاب, کہتے ہیں بشر میں وہ آفتاب حقیقی اس کے سینے میں جلوہ گر ہوتا ہے. آفتاب است آفتاب است آفتاب, روشنی ہی روشنی ہے, روشنی ہے. یہ شرح صدر کی بات ہے اور خواص کی بات ہے. یہ وہ توحید خالص ہے جو انہوں نے ایسے نہیں زبانی جمع خرچ سے اپنے اوپر طاری کر کے ان تمام چیزوں کو بتایا ہے کہ اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں. ایسے ہی. تو یہ نہیں سمجھ آتی کہ اس میں جو انکار ہے وہ کیوں آتا ہے. ٹھیک ہے, حالانکہ یہ تو قرآن کی تعلیم ہے. بے شک ایسے. ایسی ہے نا, قرآن کی تعلیم ہے اور اس امت کی بطور خاص یہ اس کی معراج ہے. بے شک ایسے. کہ یہ تو اتنا قریب ہو جاتا. اور اسی حقیقت کو اگر آپ دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پورے ماحول کی منظرکشی کی نا کہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. ایسے تو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم, اور اس میں حق و باطل تو فولاد ہے مومن. کہ یہ جو رسول کریم کے قرب میں صحبت سے جنہوں نے یہ ساری چیزیں فیوز و برکات حاصل کی ہیں, ان کا آخر میں مدعا دنیا اور یہ چیز نہیں ہے. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, وہی آفتاب آفتاب, اسی ایک آفتاب کی جانب تمام کا رجوع ہے, اور وہ روشنیاں ان کے اندر واضح نظر آ رہی ہیں. مولانا تو فرماتے ہیں, اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو ہمیں سمجھنا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آ رہے تھے حجۃ الوداع سے, تو کیا آپ نے نہیں فرمایا من کنت مولا فاز علی مولا, تو آپ فرماتے ہیں یہ وہی ہے.
بے شک جو آگے امت میں ہے، بے شک اور یہ سورہ فاتحہ میں آپ فرماتے ہیں کہ اس کا اعلان ہے، اور یہ صرف اس امت میں ہے. کہتے ہیں جی اسی لیے یہ سورہ جو ہے یہ کسی اور کو نہیں دی گئی ہے. بے شک وہ یہ معاملات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ اپنے قرب والوں کو عطا کرتا ہے. بے شک اسی لیے ولایت کے جتنے مناسب، یا آپ سلاسل کو بھی دیکھیں تو 3 سلاسل کے اوپر حضرت مولا علی سے چیزیں آ رہی ہیں، وہ معرفت. بالکل ایسے، بالکل ایسے، بالکل ایسے. جی ناظرین، آپ نے ہمارا آج کا پروگرام دیکھا. آج کے پروگرام کا خلاصہ یہ ہے کہ ظاہری علم سے انسان کو ثواب تو مل جاتا ہے، لیکن تزکیہ نفس نہیں ہوتا. اس کے لیے ذکر خفی ہی کام کرتا ہے. مولانا روم فرماتے ہیں مشک را برتن مزن بر دل بمال، مشک چے پود نام پاک ذوالجلال. یعنی فرماتے ہیں کہ خوشبو کو بدن پر نہ استعمال کر، اس کو اپنے دل پہ مل. اور پھر خود ہی بتاتے ہیں کہ بھئی پتہ ہے خوشبو میں کس کو کہہ رہا ہوں؟ وہ اللہ تعالیٰ کا پاک نام ہے. یعنی مولانا روم فرماتے ہیں کہ ذکر اس میں ذات کا کر، اور وہ بھی خفی طریقے سے کر. آگے فرماتے ہیں کہ عام منافق مشک را برتن میں نہد و روح را درکار گلخن میں نہد. فرماتے ہیں کہ وہ منافق آدمی ہے کہ زبان سے تو ذکر کرتا ہے لیکن اس کا دل ناپاک ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. ناظرین اپنے میزبان کو بھی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.